ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ نعمتوں کو باقی رکھنا اور نعمتوں کو بڑھانا، ان میں اضافہ کروانا، اس کا ایک ہی نسخہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے، مجھ سے واپس نہ لے سکتا ہے نا، وہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس کی چیزیں کون منع کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مجھ سے واپس نہ لے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، ہر یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ہی رہے۔ اور دوسری ہماری چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے اللہ اس میں اور اضافہ کر دے، یہ بھی ہماری خواہش ہے۔ نعمت ہمارے پاس رہے، یہ بھی ہماری چاہت ہے۔ نعمت میں اضافہ ہو، یہ بھی ہماری چاہت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک
जवाब दिया, फरमा पानी के कतरे से मैंने तुझे पैदा किया, एक पानी के कतरे से मैंने तुझे बनाया, मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा, मैंने तुझे एक पानी के कतरे से बनाया, फक़द्दरहु, फिर मैंने तेरा वजूद बनाया, फिर मैंने तेरा जिस्म बनाया, देखने के लिए आंखें अता फरमाई, बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई, सूंघने के लिए नाक अता फरमा दी, धड़कने के लिए दिल अता फरमा दिया, पकड़ने के लिए हाथ अता कर दिए, चलने के लिए पाँव अता कर दिए, ये सारी चीजें एक ही जुमले में इरशाद फरमा दी, मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा, मैंने अंदाजे से तुझे पैदा किया, अहसन तरीके से मैंने तुझे पैदा किया, बल्कि फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पाकीज़ा ज़ात है तेरे रब की जिसने इतने अहसन अंदाज से तुझे पैदा करके दिखाया। इनामात में एक नेमत इंसान का अपना वजूद है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे, गौर व फिक्र की दावत भी दी, सोचने की दावत भी दी, पहले का अपने बारे में सोच, अल्लाह ने तुझे कैसे पैदा किया, कैसा वजूद तुझे अता फरमाया, तुझे कैसा नक्शा अता किया, किस अंदाज से तुझे मुज़य्यन किया, किस तरीके से तुझे सजाया। देखो अल्लाह ने इंसान को जैसे बनाया, अगर इसमें से एक चीज भी कम हो जाए या एक चीज का भी नुकसान हो जाए, इंसान के अंदर ऐब पैदा हो जाएगा, वो बुरा लगने लग जाएगा। अल्लाह ने दो आंखें अता फरमाई, अगर खुदा न खास्ता उनमें से एक ज़ाया हो जाए, इंसान पे ऐब डाल लगेगा, इसके अंदर ऐब पैदा हो जाएगा। अल्लाह ने ये नाक अता फरमाई, अगर खुदा न खास्ता ये अपनी जगह बाकी न रहे, इसके चेहरे का हुस्न खत्म हो जाएगा, इसके चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने ये हाथ अता फरमाए, इसमें उंगलियों को पैदा किया, अगर एक उंगली भी खत्म हो जाए, हाथ का हुस्न खत्म हो जाएगा, हाथ की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसलिए फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा भी किया, पैदा भी मैंने तुझे अहसन तरीके से किया है, पैदा भी किया और पैदा भी तुझे मैंने अहसन तरीके से किया। सूरह 3 में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, पैदा भी किया है और पैदा भी वैसे ही नहीं किया, तुझे सारे जहान में सबसे ज्यादा हुस्न अता फरमाया। देखिए, जो चीज अल्लाह ने जहां रखी है वो वही अच्छी लग रही है, अगर इसमें से एक चीज की भी जगह बदल जाए तो हुस्न खत्म हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता, उसका ऐब है, उसको कहते हैं ये ऐबदार है बंदा, इसमें ये नुक्स है। जो चीज अल्लाह ने जहां लगाई है वो ऐसे अहसन तरीके से लगाई है कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को बनाकर खुद कहा, अहसनुल खालिकीन, देखो मैंने कैसा हसीन इंसान पैदा कर दिया है, ये उसकी नेमत है। मैं आयात का सिर्फ तर्जुमा करना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी नेमतें खुद जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाया, मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा, मैंने इंसान को आसान तरीके से बनाया, माँ के पेट में इसके नक्शों को बनाया, इसके हाथ पांव पूरे वजूद को बना दिया। जब पूरा इंसान बन गया, सुम्मा सबील यस्सरा, फिर मैंने इसके आने का तरीका भी बना दिया, इसके लिए पैदाइश को भी मैंने आसान कर दिया, इसमें का दुनिया में आने का तरीका भी मैंने बना दिया, इंसान के आने का तरीका भी मुतय्यन कर दिया। इसलिए सूरह आबासा को कभी पढ़कर देखो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान के बारे में क्या कहा, अपनी नेमतों के बारे में क्या कहा। यहाँ से जाने के बाद अगर मौका मिल जाए, अगर फुर्सत मिल जाए, मेरे कहने पर सूरह आबासा का कभी तर्जुमा पढ़ लेना,
اچھا یہ بات ہو رہی ہے انعامات کی، ان انعامات کے اندر ہی اللہ نے موت کا بھی ذکر کیا ہے، قبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے، موت مومن کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ موت ہی انسان کو اللہ سے ملاتی ہے، اپنے خالق کی ملاقات کا ذریعہ ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، جنت پانے کا ذریعہ ہے، جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ ہے، اور بھی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ انسان کو اگر موت ہی نہ ہوتی تو بعض مرتبہ بڑھاپا ایسے حالات میں یہ چلا جاتا ہے، یہ خود تنگ ہو یا نہ ہو اس کی اولاد اسے ضرور تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے موت کا نظام بھی قائم فرمایا۔ باہر صفحے بھی کیا مسئلہ ہے؟ بیٹھ گئے جزاک اللہ، تشریف رکھیں آپ حضرات کھڑے ہیں۔ اچھا جی میری طرف دھیان کریں، بہت اہم ترین بات ہے، وقت بہت کم ہے، میں صرف ترجمے کی طرف جا رہا ہوں۔ ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا میں پھر تجھے موت دیتا ہوں، موت کے بعد تجھے قبر۔ یہ قبر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو جانور کی طرح نہیں پھینک دیا کہ اس کو پھینک دو۔ جانوروں کو ہم نے دیکھا کس طریقے سے پڑے ہوتے ہیں، کس طرح ان کی چیر پھاڑ اور ان کو جانور نوچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انسان کا احترام رکھا۔ فرمایا موت کے بعد میں نے تیری قبر کا انتظام کیا کہ اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر قبر کے حوالے کر دو۔ یہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے، یہ انعامات میں سے ہے۔ فرمایا ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر میں نے تجھے موت دینی، موت کے بعد تجھے قبر ملی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پہلے اس کی پیدائش کو بیان کیا، پھر اس کی موت کو بیان کیا، اس کی قبر کو بیان فرمایا، اب تیسرا مرحلہ بھی بیان فرما دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، قبر میں جانے کے بعد یہ اپنے مرحومین کو قبر میں اتارنے کے بعد یہ گمان نہ کرنا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یا ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا یا اسے مٹی نے کھا لیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ فرمایا نانا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب میں چاہوں گا میں تجھے زندہ بھی کر دوں گا، میں تجھے پھر دوبارہ سے کھڑا کر دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، موت کے بعد اٹھانا کوئی مشکل نہیں، جو پانی کے قطرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، موت کے بعد اٹھانے پر بھی قادر ہے، موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا یہ بھی تیرے لیے انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تیرا آنا بھی نعمت ہے، تیری قبر کا ملنا بھی نعمت ہے، تیری موت کا ہونا یہ بھی تیرے لیے نعمت ہے، پھر تجھے اٹھایا جائے گا، پھر اللہ تجھے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر انعامات کا ذکر کیا جو دنیا میں عطا فرمائی۔ فرمایا ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، اے میرے بندے جس کام کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا، جو میں نے کرنے کے لیے تجھے حکم دیا، تو نے میرے حکم کو پورا نہیں کیا، تو نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا۔ اگلی آیت میں ساتھ ہی بیان کر دیا کلا لما یقض ما امرہ، جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا گیا تو نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ میں نے جو تجھے وجود و جسم جس مقصد کے لیے دیا تھا تو اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے، یعنی اکثر لوگ نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اب اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ خود یہ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اتنے ساروں میں نمازی کتنے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ زیادہ نمازی ہیں یا زیادہ بے نمازی ہیں۔
اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں، خود ہی ہر ایک اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم میں زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں یا زیادہ وہ ہیں جنہیں کہ مہینے گزر گئے ہوں گے اللہ کا قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود شکوہ کر رہا ہے، نعمتیں بھی بیان فرما رہے ہیں، ساتھ شکوہ بھی کر رہے ہیں، یہ میرے کام کو، میرے حکم کو پورا نہیں کرتا۔ فرمایا کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، اس کے بعد پھر ہی نماز کو بیان فرمایا۔ دیکھیں کیا انداز اختیار کیا، فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا اے میرے بندے چل اب میں تجھے دوسرے طریقے سے سمجھاؤں، دوسرے انداز سے تجھے بتاؤں کتنی نعمتیں میں نے عطا کی، کس طریقے سے انعامات تجھے دیے، کس انداز سے انعامات تجھے دیے۔ فرمایا چاہیے کر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا اے انسان اپنے کھانے کی طرف دھیان کر، جو تم نے کھایا، جو تم نے لقمہ پیٹ کے اندر ڈالا، کبھی تم نے یہ سوچا یہ لقمہ تجھے کیسے ملا ہے، یہ لقمہ کیسے پیدا ہوا؟ تم نے گندم سے آٹا بنایا، آٹے سے تم نے روٹی بنائی، روٹی کو تم نے اپنے پیٹ میں اتارا، کیا کبھی تم نے گندم کے پیدا ہونے میں غور کیا اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے اگانے والا کون ہے، زمین میں فصلیں کون پیدا کرتا ہے؟ تیرے اس لقمے کا انتظام کس نے کیا؟ تیرے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اس لیے خود فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، فرمایا اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اللہ نے تجھے کیسا کھانا عطا فرما دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، طعام عربی میں کہتے ہیں کھانے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے اپنا کھانا دیکھ، اس میں غور کر، یہ تجھے کس نے دیا ہے، یہ تجھے کس نے عطا کیا، کس طریقے سے دیا۔ اب انسان کی نالائکی کا علم تو اللہ کو ہے نا، پہلے دعوت فکر دی کہ غور کر، اللہ تو جانتا ہے یہ غور نہیں کرے گا، اس لیے اگلی آیات میں پھر خود ہی بیان کر دیا کہ میں نے یہ تجھے کھانا کس طریقے سے عطا فرمایا۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، موقع ملے، فرصت ملے، سورہ عبسہ 30واں پارہ ہے، تلاوت کر کے دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ میں ایک ہی سورت کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں، مستقل وہی آیات، کوئی بیچ میں دوسری سورتوں کی آیات نہیں ہے، ایک ہی سورت میں ان میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، پھر خود ہی بیان فرما دیا یہ تجھے کھانا کیسے ملا۔ فرمایا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے میں نے پانی کو برسایا، زمین کو میں نے سیراب کیا، پہلے زمین کو سیراب کیا، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے سیراب کر دیا، اس کے اندر زندگی کو پیدا کر دیا، اس میں اللہ پیدا کرنے کی طاقت کو پیدا کیا۔ فرمایا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر میں نے زمین کو پھاڑا، چیر کر اسے پھاڑ دیا، اسے جب پھاڑا گیا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک دانے سے میں نے تنا نکال دیا۔ کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، یعنی ایک ایک دانے وہ بہت سارے ڈالتا ہے، دانہ تو ایک ایک الگ الگ ہوتا ہے نا، لیکن ہر ایک ایک دانے سے پودوں کو سیدھا کر کے لگایا جاتا ہے۔ اگر پودے الٹا کر دیا جائے تو وہ خراب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی چیز انسان کو کہتا ہے کہ دانہ تو نے ڈالنا ہے، اس کو سیدھا کر کے ڈال، اسے کون ڈالتا؟ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کسان ایک زمین میں دانے پھینکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ جیسے تو درخت لگاتا ہے، کیونکہ درخت تو گنتی کے ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں، اس کو کہا سیدھا لگا، لیکن جب دانوں کی باری آئی اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جن کو انسان کر سکتا ہے، ان چیزوں کو سیدھا لگانے کا حکم دیا جو آسانی سے ہو سکتے ہیں، وہ جو بہت آسان اور جن کا استعمال بھی کم مقدار میں ہے، جس کا استعمال
استعمال بہت زیادہ ہے، گندم کا استعمال اتنا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب اگر فرماتے ہر دانہ سیدھا سیدھا کر کے لگاؤ، شاید کاشت کرنا مشکل ہو جاتا، شاید اس کو لگانا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے ڈال دیا، اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس میں سے تنے کو پیدا کر دیا۔ اس لیے فرمایا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، فرمایا میں نے زمین کو پھاڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود بیان فرما رہے میں نے زمین کو پھاڑا، اس کو پھاڑنے کے بعد میں نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ ثم شققنا الارض شقا ثم اذا شاء انشرها شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وحدائق غلبا، آگے دے وحدائق غلبا، فرمایا اللہ نے تمہارے لیے بے شمار باغات پیدا کر دیے ہیں۔ وحدائق غلبا تمہارے لیے باغات کو پیدا کیا، زمین کو پھاڑا، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، انگوروں کا انتظام ہوا، کھجوروں کا انتظام ہوا، باغات کا انتظام ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وحدائق غلبا وحدائق غلبا، میں نے تمہارے لیے باغات کو بھی پیدا کر دیا، ایسے ایسے باغات پیدا کیے انسان کی خوراک کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی پیدا کیا، تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے چارہ پیدا کر دیا۔ وفاکہۃ وابا، وفاکہۃ تمہارے لیے اللہ نے میوے پیدا کیے، وابا اور تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے گھاس پھوس پیدا کر دی۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں، کتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائی، اپنے انعامات کو ذکر فرمایا اور بار بار یہ فرمایا اے میرے بندے میری نعمتوں میں غور و فکر کر اور میرا شکر ادا کر۔ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کر اور اس میں کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سارے مضمون کو، اس ساری آیات کا مطلب اور مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے، نہ شکرا نہ بنے، شکر کرے۔ جب شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں بڑھا دے گا، اس کی نعمت کو باقی بھی رکھے گا۔ میں نے بیان کے شروع میں ایک بات کہی تھی، وہی بات دہرا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اللہ پاک اسے باقی رکھے، ہم سے واپس نہ لے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا بھائی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں یقیناً جو ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتی، مثلا کوئی نہیں چاہتا مجھے موت آئے، لیکن یہ اٹل چیز ہے۔ لیکن انعامات بہت سارے ایسے، اگر ہم شکر کریں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو باقی رکھے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا شکر کرنے کا؟ نعمت باقی بھی رہے گی، اللہ نعمت میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب بھی کھائیں یا اللہ تیرا شکر، جب بھی کھائیں یا اللہ تیرا، کھانے کا روٹی کا دیکھیں اللہ نے خود سارا مسئلہ منظر بیان کیا، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کھانا کھایا، روٹی ملی، اگر خاتون سے نمک میں کچھ اوپر نیچے مسئلہ ہو گیا تو اتنے اس کے اندر عیب بیان کر دیے جائیں گے، ایک تھوڑے سے نمک کی وجہ سے ساری نعمت کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سن لیجئے بھائی، آخری و باہر والے جو غور کر لیجئے، کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اگر طبیعت چاہتی یا آپ کو پسند ہوتا تو تناول فرماتے، اگر پسند
پسند نہ ہوتا یا حاجت نہ ہوتی تو انکار فرماتے تھے کہ مجھے حاجت نہیں ہے. کھانے میں کبھی عیب بیان نہیں فرماتے تھے. آج دماغ میں یہ بات بٹھا لو ساری زندگی کے لیے, کھانے میں کبھی عیب بیان نہیں فرماتے تھے. اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے. اگر اس میں ایک کمی ہے تو اس میں ہزاروں خوبیاں ہیں, اس میں ہزاروں نعمتیں ہیں. ایک کی وجہ سے ہزاروں کا انکار کرنا یہ انسان کی بدبختی اور نعمت کی ناشکری ہے. اس لیے جب دیکھا یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے, بس زبان میں اس جملے کو رٹ